नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सूरह बनी इसराइल की एक आयत का हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ी। इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ल शानुहु उम्मत की परेशानी और उम्मत की हिदायत का हल बतला रहे हैं कि इस उम्मत की हिदायत और इस उम्मत की तमाम परेशानियों का हल कुरान पाक है। क्या है भाई? कुरान पाक। कि बेशक ये कुरान हिदायत देता है, रहनुमाई करता है उन लोगों की जो सीधे हैं, उन लोगों की जो सीधे हैं। अगर इसको बेईमाना इसका ये तर्जुमा किया जाए कि टेढ़े लोगों को सीधे करने वाली किताब, कारे मुज़िल्लत में पड़े हुए लोगों को ओजे सुरैया तक पहुंचाने वाली किताब, आपस में एक दूसरे के दुश्मनी को ख़त्म कर कर आपस में मोहब्बतें पैदा करने वाली किताब, दुनिया के अंदर सुरखरू और दुनिया के अंदर कामयाबियाँ दिलाने वाली किताब, आखिरत में मर्तबों के एतबार से कब्र को जन्नत का बाग बना देने वाली किताब है भाई। और मैदान महशर में हमारे लिए, मुसलमानों के लिए या कुरान पढ़ने वालों के लिए ये हुज्जत बन जाने वाली किताब, सिफारिश बन जाने वाली किताब और सिफारिश करने वाली किताब और जन्नत में दाखिले का सबब बनने वाली किताब। तो जो लोग इस्तिकामत के साथ सीधे होकर चलने वाले हैं, ये उनको हिदायत देती है, ये उनको सीधे रास्ते पर लेकर आती है। जो अपने दिल में इस किताब की मोहब्बत पैदा करके इससे कुछ सबक हासिल करना चाहते हैं, इससे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं और इसके अहकामात पर चलना चाहते हैं, तो ये उनको सीधे रास्ते पर भी लेकर आती है, उनकी रहनुमाई भी करती है और उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ भी समेटती है। तो ये किताब दुनिया और आखिरत में कामयाबी का मंशूर है। आज हमारा ज़वाल, हमारे जो ज़वाल का सबब है वो इस कुरान से दूरी ही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा गया कि इस उम्मत की परेशानी और इस्लाह कैसे होगी, इसका हल क्या है? उन्होंने फरमाया कि इस उम्मत का जो पहला तबका है
اس کی اصلاح جس چیز سے ہوئی ہے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی۔ اس امت کے ابتدائی طبقے کی اصلاح جس کتاب سے ہوئی ہے یا جن احکامات سے ہوئی ہے، امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا چیز ہے بھائی؟ قرآن ہے۔ کہ امت کا پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے کہ جو قرآن کے آنے سے پہلے، احکامات کے نازل ہونے سے پہلے، یا آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے کتنے شدید مخالف ہوتے تھے کہ اگر ایک کی باری کنویں سے پانی لینے کی، دوسرے لینے کی اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو انسانوں کی بات نہیں، جانوروں تک کے پانی پلانے کی باریاں طے تھیں کہ اگر کسی کا جانور کسی اور کی باری پر پانی پی لیتا تو کئی سال اس پر جنگیں ہوتی۔ جہالت ہی جہالت، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو اس طبقے کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، اور پھر جب قرآن نازل ہوا اور قرآن کے احکامات اترے اور صحابہ نے، یعنی کہ امت کا جو پہلا طبقہ ہے، اس نے قرآن کو لیا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا جب شروع کیا، پھر اللہ نے ان کو قرآن پر یہ چلے، قرآن نے ان کو، یعنی کہ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا تو قرآن نے ان کو زمانے کا امام بنایا۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا، اڑنا بچھونا بنایا، پھر زمانے کا امام قرآن نے ان کو بنایا۔ اس بات کی تائید میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ جب ان کی کسی شخص نے تعریف کی کہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ عروج بخشا ہے اور اسلام کو آپ کی وجہ سے آج ہم چمکتا دمکتا دیکھ رہے ہیں، کسی شخص نے کہا کہ اسلام کی عمر کے آ جانے سے بڑھ گئی، اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے ملی، اور 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا عمر کی وجہ سے لہرایا۔ چھپ کر پہلے جو عبادت کی جاتی تھی، اسلام لانے کے بعد عمر کے کھلے عام بیت اللہ کے اندر عبادت کی گئی، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی۔ بھیڑ اور بکری دونوں، بھیڑیا اور بکری ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن عمر کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ انصاف کا بول بالا ہوا، قیصر و کسریٰ کے جو محلات ہیں ان میں کپاہٹ طاری ہو گئی، ان پر رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ جس راستے کو اختیار کر جائیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دے۔ بھائی انسان اور جنات، انسانوں کے شیاطین اور جناتوں کے شیاطین، وہ پناہ مانگتے تھے عمر سے، ڈرتے تھے عمر سے، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، جس کے اسلام لانے پر آسمان والوں نے خوشخبریاں سنائی اور خوشیاں منائی کہ آج عمر اسلام لے آئے ہیں۔ ان سب کے باوجود عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کو میری وجہ سے عزت نہیں ملی۔ مجھے جو عزت اللہ نے دی ہے اس قرآن کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے۔ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شہید کروں گا، اور راستے میں بہن کے گھر سے گزر ہوا، بہن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو بہن کے گھر پہلے ان کی خبر لینے پہنچ گئے، اور وہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہے۔ پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں یہی تو ہوا کہ بہن نے کہا کہ ہم جس دولت سے منور ہو چکے ہیں وہ دولت ہمارے سینوں سے تو نہیں نکال سکتا۔ قرآن کی دولت، قرآن کی جو نعمت ہے وہ ہم اس سے مستفید ہو چکے ہیں، ان کی دولت سے ہم منور ہو چکے ہیں، قرآن کی دولت ہمارے سینوں میں آ چکی ہے، اب یہ سینے سے نکلنے والی نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ، وہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو وہاں پر تلاوت کی گئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔
بس یہ آیتوں کا سننا تھا، دل میں قرآن کی محبت اتر گئی۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی راستے میں ہیں، قرآن سینے میں اتر چکا ہے، قرآن کی محبت سینے میں اتر چکی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ قرآن جب سینے میں اترتا ہے تو ایسی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایسی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو قرآن نے عزت دی، میں تو کس کام سے نکلا تھا، کتنا شدید سخت کام کرنے لگا تھا میں، کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا کفر کہہ لیں یا سب سے بڑا ظلم کہہ لیں کسی نبی کو شہید کرنا ہے بھائی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ کسی ایک عام آدمی کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک عام آدمی کو بھی قتل کرنا، جو کراچی شہر میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ڈکیت دندناتے پھرتے ہیں اسلحہ لے کر اور کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں ایک موبائل کے پیچھے۔ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہو رہی ہے اس وقت۔ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے کہ مسلمان تب ہے جب وہ دوسرے کی جان اور مال کا محافظ ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کا جان مال حفاظت میں ہو، وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کی زبان سے بھی دوسرا آدمی جو ہے وہ متاثر ہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا آدمی پریشانی کا شکار ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت کر رہا ہے، کہ کسی انسان کو ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے، دنیاوی چیز کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے اس کی جان لے لے، اس کی جان لے لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر نبی کتنی مقدس ہستی ہوتی ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتارے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کی جان لینا کتنا برا کام میں کرنے جا رہا تھا، تو مجھے تو اس قرآن نے بچایا، مجھے تو اسلام نے بچایا، اسلام نے مجھے عزت دی ہے۔ میرے بارے میں تو میرے والد یعنی کہ میرے ابا یہ کہتے تھے، اے عمر تجھے تو اونٹ بھی چرانا نہ آوے، تانے دیتے تھے مجھے، اور آج قوموں کی لگام میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے نبی کا وہ قول ذکر کیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کو اللہ نے اس قرآن پاک کی برکت سے اس پر عمل۔ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ جتنی عصری تعلیم ہے اس کی افادیت نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ترقیاں ملیں گی یہ کل بات نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے اس کی افادیت کا، لیکن اس کی وجہ سے ہی ترقیاں ملیں گی، یہ ہم اس سے اختلاف کریں گے۔ ترقیاں تو بھائی کتاب اللہ سے ملیں گی، اللہ کے احکامات پر چلنے سے ملیں گی، اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ملیں گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا امت کی اصلاح اور امت کی جو پریشانیوں کا حل وہ کیا چیز ہے، کس سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے پہلے طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی، آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی، اور وہ کتاب اللہ ہے۔ پکی ٹھکی بات ہے۔ یہ ایک واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے نقل بھی کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنا، زندگی تبدیل ہوئی، غلامی میں آئے، اور پھر اسلام نے کیسا عروج بخشا کہ عادی سے زیادہ دنیا پر ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ رات کو سوتے نہیں تھے، چکر لگاتے تھے رعایا کی معلومات لینے کے لیے، کون سا میرا جو ہے وہ میری رعایا میں کون ہے جو پریشان ہے، کون ہے جو بھوکا سو گیا۔ اور آج ملک کا بالکل الٹا حال ہے۔ کیوں؟ دوری قرآن سے ہے۔ جس چیز کو ہم نے اپنا دستور اور منشور بنانا تھا اس چیز کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔
نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں. عمل کرنے کی تو بات بہت آگے کی ہے, عمل کرنے کی بات بہت آگے کی ہے. پڑھنا ہی ہم سے ابھی مشکل ہوا ہے اس کا پڑھنا, کیونکہ قرآن پاک کے حق ہے نا. قرآن فہمی بھی ضروری چیز ہے. آج کل کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا اسکالر ہیں جو یوٹیوب پر آتے ہیں یا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, وہ یہ آواز بڑے زور سے لگاتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے نا وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھیں گے نہیں تو پھر آگے عمل کیسے کریں گے؟ لیکن وہ اگلا جو وار کرتے ہیں اس سے ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتے ہیں. وہ وار بڑا خطرناک ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ بھئی قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ اس پر پھر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا, طوطے کی طرح سے رٹنا, نعوذ باللہ یہ یوز لیس چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو صرف سمجھیں, تراجم اٹھائیں, پڑھیں. آپ اردو دان ہیں نا, آپ عربی دان تو ہے نہیں. یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اردو کے تراجم موجود ہیں, وہ تراجم اٹھائیں, پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, یہ یوز لیس کام ہے. اس پر ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے مدارس کیوں اس پر بنے ہوئے ہیں؟ اتنے حفاظ کیوں تیار کیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں اس وار سے ہمیں آپ کا اختلاف ہے, یا آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہاں ہم اختلاف کریں گے. کیوں؟ اور اختلاف یہ کوئی مولوی نہیں کر رہا, یہ قرآن کی آیت خود کر رہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد بتائے ہیں اور ان کے بعثت کے جو یعنی کہ آنے کا جو سبب بتایا ہے کہ وہ ہم نے اس لیے بھیجے کہ وہ تمہارے درمیان میں رہ کر تمہیں یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ سب سے پہلے ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کرے گا. تلاوت کرے گا پھر اس کے بعد سکھائے گا. پہلے تلاوت پھر سکھائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تو سب سے پہلا کام اس کی تلاوت کا ہے. یہ یوز لیس چیز نہیں ہے. تلاوت سے بھی دل بدل جایا کرتے ہیں, تلاوت سے بھی دل بدل جایا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو قرآن پاک صرف سن کر مسلمان ہوئے, بہت سارے, ایک دو تھوڑی, بہت سارے, کہ جو قرآن پاک کی تلاوت سے ہی سن کر ہی مسلمان ہوئے, مطلب نہیں سمجھتے. تو اس کی تلاوت بھی ثواب کی چیز ہے اور اس کی تلاوت بھی ضروری چیز ہے. ہاں, پھر اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے مطلب کو بھی سمجھنا اور مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. ابو الکلام آزاد, مولانا ابو الکلام آزاد بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں, بہت بڑے خطیب اپنے وقت کے گزرے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ امت کی اصلاح کیسے کی جائے اور کیا چیز اس کے لیے کارگر ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ قرآن کے معارف کو سمجھنے والے پیدا کیے جائیں جو قرآنی معارف کو سمجھ کر مرشدین اور صادقین تک پہنچ جائیں, جن کے قرآن کے علوم اور معارف کو سمجھنے والے ہوں. ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو اس کے رموز اور اسرار کو سمجھنے والے ہوں. اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں صرف ترجمہ پڑھ کر, اب ترجمہ بھی اتھینٹک نہیں, ترجمہ بھی جو ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے, کون سی ویب سائٹ سے آ رہا ہے, تحقیق کیے بغیر بس ترجمہ اٹھایا, اس کو پڑھ کے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم ریسرچ کرنے والے ہیں قرآن پر, ہم تو تحقیق کرنے والے ہیں قرآن پر, تو یہ بات جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی. آپ تھوڑی بہت عربی دان ہو کر, یعنی کہ تھوڑی بہت عربی بھی سیکھ کر, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو سارا سمجھ لیا. اگر ایسا ہوتا تو جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا وہ دور صحابہ کا دور, تو تمام صحابہ تو عربی دان کیا, تو تھے ہی عرب, عربی کو اچھی طرح سمجھتے تھے. اور اس وقت تو دور بھی شعراء کا تھا, یعنی کہ فصاحت اور بلاغت. ایک شعر کہتا تو دوسرا آدمی پورا دیوان, پورے اشعار کی بھرمار لگا دیتا.
اور جس کا شعر جتنا وزنی اور پاورفل ہوتا وہ جا کر بیت اللہ میں لٹکاتے تھے، یعنی کہ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا۔ اس دور میں یہ قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود، عرب ہونے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت کے پہاڑ ہونے کے باوجود، صحابہ کی کیا کوشش ہوتی تھی کہ یہ قرآن کے رموز اور اسرار کو سمجھنے کے لیے خالی ہمارا عربی دان ہونا کافی نہیں، صاحب قرآن سے اس کی تصدیق اور صاحب قرآن سے اس کی تفسیر اور صاحب قرآن سے اس کے شان نزول اور سارے معانی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اردو ترجمے پڑھ کر سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، اور وہ ترجمہ بھی کس کا لکھا ہوا؟ ہمیں تو فتنوں کے اندر مبتلا یوں کیا جا رہا ہے کہ قادیانی اپنے ترجمے چھاپ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار تراجم ابھی چھپ کے مختلف مکتبوں میں جا چکے ہیں۔ ابھی ریونڈ اجتماع ہو رہا تھا، وہاں پر آسان نماز کی کتاب ہوتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ہر آدمی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، 10 روپے کی ہوتی ہے، 20 روپے کی، بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ وہاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ پھر کسی صاحب نے اس کو دیکھ کے پڑھ لیا کہ بھئی یہ کیا ہے، پتہ چلا یہ تو قادیانیوں کا چھاپا ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آنکھوں کے ساتھ کانوں کے، دل کے کان اور دل کی آنکھیں بھی ہم نے کھول کے زندگی گزارنی ہے کہ ہم جو تراجم پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ کسی متفق اور کسی جو ہے معتبر کسی عالم کے جو ہے نا وہ تراجم ہم پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خالی تھوڑی بہت عربی۔ اچھا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف تلاوت یوز لیس چیز ہے، تراجم کی طرف جایا جائے، تو بھائی تراجم پڑھ کے تو بہت مشکل ہے بات سمجھ آ جائے۔ تلاوت بھی ضروری ہے، تراجم بھی ایسے لوگوں کے جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کی گرامر کا بھی جاننا ضروری ہے، اس کے جو ہے وہ نحو اور صرف جو گرامر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کے رموز اور اسرار کو سمجھنے کے لیے وقف اور وصل، کہاں ہم نے وقف کرنا ہے کہاں وصل کرنا ہے، یہ جو فرقے نکلے ہیں نا مختلف قسم کے، وہ قرآن ہی کو سمجھ کر اپنی سمجھ کے مطابق نکلے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض آیتوں کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم یہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کر رہی ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جس پر اللہ تو نے انعام کیا، تیرا انعام جس راستے پر ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر بھی قرآن کی اگلی تیسری آیت کر رہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ہو گیا تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی ایک اگلی آیت کر رہی ہے، یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر قرآن نہیں کر رہا اور اس آیت سے سمجھ نہیں آ رہا، حدیث سے وہ بات مکمل ہو رہی ہے، حدیث سے وہ بات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تفسیر اور اس کی وجہ تسمیہ اور اس کا شان نزول بتایا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا مقاصد تھے اس آیت کے نازل ہونے کے، اور یہ کن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہو گئی۔ اور ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر بآثار الصحابہ، بالآثار جسے کہہ رہے ہیں، تفسیر القرآن بالآثار، کہ آثار صحابہ، کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو یہ ترجمہ پڑھ کے، عربی دان بھی نہیں ہے، نہ عربی کے علوم جانتا ہے، نہ علم معانی اس کو پتہ ہے، نہ علم بیان اس کو پتہ ہے، نہ علم کلام اس کو پتہ ہے، نہ صرف نحو سے وہ گرامر سے اس کی مناسبت ہے، وہ کہتا ہے میں نے صرف اردو ترجمہ پڑھ کے میں نے یہ سمجھا اس آیت کا مطلب۔ تو بھائی نہ تم قرآن کو سمجھ رہے ہو، نہ حدیث کو سمجھ رہے ہو، نہ آثار صحابہ کو، ان کو شاید سمجھ نہ آیا، نعوذ باللہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گیا اردو ترجمہ پڑھ کے۔ تو یہ ایک وار ہوتا ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا پہ، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، اور پھر وہ قرآن کی غلط تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے ذکری فرقہ، وہ اپنے مطلب کی بات لیتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب وہ یہاں وقف کرتے ہیں
بولتے بات مکمل ہو گئی، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو. اور اس کے میں نے خود اپنی مشاہدہ کیا ہے. ہم بہاولپور میں ایک جگہ 25 دن میں تبلیغ میں لگا رہا تھا، تو ایک حکیم صاحب کے پاس ہم گئے. حکیم صاحب حکمت بھی پڑھی ہوئی اس نے اور علاج بھی کر رہا ہے. اس کو جا کر ہم نے اپنی بات کی کہ بھئی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے اور آپ تھوڑی دیر ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے وہاں ایک سوال کیا، حالانکہ اس سے مناسبت نہیں تھی، لیکن بس اس نے کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے 5 وقت کی نماز جا کے پڑھنا، اور یہ اتنی لازم قرار دی گئی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ آدمی بعض دفعہ کافر ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا، یہ کہاں سے ہے؟ بھئی نماز کا حکم ہوا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھ لی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے امت کو؟ اب آپ مجھے بتائیں. اور وہ یہ آیت جو ہے نا اس نے سنی ہوئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو جب آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ وقف کہاں کرنا ہے، وصل، اب یہ تو آیت مکمل ہی نہیں ہوئی ہے. لا تقربوا الصلاۃ یہ تو ابھی ذوالحال ہے، اس کا حال آگے ہے کہ اس حال میں وانتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہو جب نماز نہ پڑھو، نشے میں دھت ہو کر مسجد میں نہ ہو، ہے بھائی. یہ تو ذوالحال تھا، اس کا حال وہ ہے. یہ دونوں ملیں گے تو بات مکمل ہوگی. ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں وہ رک جاؤ اس سے. اب یہ کیا کرتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم پہ وقف کرتے ہیں، اور جس سے منع اور یعنی کہ رک بھی جاؤ، یعنی کہ نہاکم عنہ فانتہوا پورا نہیں پڑھ رہے کہ جو تمہیں رسول دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جو نہیں دے رہے وہ نہ لو، یعنی کہ اس کو پورا وقف نہیں کر رہے، آدھی آیت پہ وقف کر کے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے منع کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ منع کیا جا رہا ہے کو کاٹ دو، بس ان چیزوں سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر اس کو نفی کرے تو اس بات میں ہوگا نا. تو یہ بات اس طرح سے مختلف قسم کے فرقے بن چکے ہیں جو قرآن کی ہی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی کے مطالب اور معانی سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآنی معارف کو سمجھنے کے لیے بہرحال آپ نے اس کے کسی ماہر سے رابطہ کرنا ہے، بہرحال اس کے کسی فن کے جو علوم کے ماہر ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے. وہ کون ہے؟ علماء کرام. وہ آپ کو انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر نہیں بتائیں گے. ہاں اگر انہوں نے اتنی محنت کی ہے، تمام ان علوم پر ان کی دسترس ہے، تو ایسے ڈاکٹر بھی موجود ہیں. کل میں خود ایک ڈاکٹر حافظ محمد ثانی، ڈاکٹر عبدالعلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا درس لے کر آیا ہوں. درس حدیث پر انہوں نے بڑی زبردست بات کی. ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی. وہ بول رہے ہیں میں نے 35 علماء کو جو مدارس کے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں، اور ان کے جو والد تھے وہ تو بہت بڑے یعنی کہ نیوٹن جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بن نیوٹن کے مشرف تھے، دارالفتہ کے، تخصص فی الحدیث کے بڑے تھے، حدیث میں اتنا مہارت. تو ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS ڈاکٹر تھے. تو اگر ایسا ڈاکٹر جس نے مکمل عبور حاصل کیا ہے قرآن فہمی پر اور حدیث کے درس پر، وہ بات کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میں صرف ترجمے اردو والے پڑھ کے میں قرآن کی تفسیر سے یہ سمجھاؤں، تو بھائی ہمیں ان سے شدید اختلاف ہے. بہرحال یہ علماء کا کام ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی علماء ہر چیز کو روکتے کیوں ہیں؟ علماء ہی ہر چیز کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی سود کی بات چل رہی تھی کہ سود کو حرام کیوں کیا ہے، کیوں کہا ہے، کیوں حرام ہے؟ تو ایک شخص ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی سود اس لیے حرام ہے کہ حکم ہے بھئی اللہ کا. حکم کے لیے کیا دلیل مانگ رہے ہو؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، اس کے لیے لاجک اور دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی. کہا کہ یہ کیسی بات کی آپ نے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو لاجک کو مانیں گے. لاجک کے لیے آپ بات کریں کہ سود کیوں حلال ہے او حرام ہے، تو آپ لاجیکلی بات کریں. تو اس کو پھر مثال سے ہی سمجھایا. لاجک والوں کو لاجک ہی سے سمجھانا چاہیے، اس کے آگے قرآن اور حدیث کے دلائل نہیں رکھنے چاہیے. بعض دفعہ آدمی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، دلیل دو. او بھائی یہ دلیل دینا بھی کفر ہے کہ ایک آدمی یہ دلیلیں پیدا کر رہا ہو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میں دلیل دیتا ہوں. یہ تو بہت بات کی چیز ہے. اس کو دلیل دینے کی کیا ضرورت؟ بولو بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کس بات کی دلیل مانگ رہے ہو؟ تم دلیل لاؤ، تم دو دلیل.
ہاں جب مباحثے پر آئے اور بات کرے تو پھر آپ مناظرے میں بات کریں، لیکن جب لاجکلی کوئی آپ کو یہ کہے کہ ثابت کرو تو اس کو لاجکلی ہی آپ نے جواب دینا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ بتاؤ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی انجینئر نے بنایا ہوگا اس کا ڈیزائن؟ اگر وہ آ کر یہاں کہے اور یہاں سارے پڑھے لکھے دانشور اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں، اور وہ یہ آ کر اعلان کرے گا بھئی یہ ابھی چھت جو ہے نا گرنے والی ہے، نکلو یہاں سے اپنی جان بچاؤ، تو کون ہے تم میں سے جو دانشور اس سے دلیل مانگے کہ بھئی یہ ابھی گرنے والی ہے اس کی دلیل دو؟ جان بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ ہیں بھئی بچاؤ گے نا جان، اور بھاگو گے کہ اپنی جان بچا لیں کہ یہ انجینئر کہہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یہ وکیل کہہ رہا ہے، اس کی بات کا اعتماد ہے۔ ایک عالم کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پھر لاجک اور اس کی باریکیاں اور اس کے دلائل مانگے جاتے ہیں۔ اور بھائی جس طرح ایک انجینئر اپنے فن میں ماہر ہے، ایک وکیل اپنے فن میں ماہر ہے، اور ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے، اور وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی مہارت کی وجہ سے اس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی مہارت کی بنیاد پر، اپنے رسوخ فی العلم کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو مانو۔ تو پھر ایک عالم کی بات کو ماننے میں کیوں تردد ہوتا ہے ہمیں؟ کیوں ہمیں جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے؟ کیوں ہم باریکیوں میں دلائل میں؟ پھر یہ کہا جاتا ہے یار مولویوں کی ایک بات بھی تو نہیں ہوتی ہے، ایک ممبر کا مولوی کچھ کہہ رہا ہے، ایک ممبر کا مولوی کچھ کہہ رہا ہے، تو بھئی یہ اختلاف مجھے بتائیں کس طبقے میں نہیں ہے؟ ایک وکیل ایک ہی کیس ہے، ایک ہی واقعہ ہے، ایک اس کے حق میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، ایک اس کے خلاف دلیلیں دے رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی سارے ایک مرض کے لیے الگ الگ دوائیں تجویز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ اختلاف تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ، لیکن ہمیں مولویوں کا اختلاف اتنا شدید کیوں لگتا ہے؟ پھر یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا اختلاف ہمیں بڑا اختلاف نہیں لگتا، وکیلوں کا اختلاف ہمیں بڑا اختلاف نہیں لگتا ہے بھائی، انجینئر کا اختلاف ڈیزائن بنانے میں ہمیں بڑا اختلاف نہیں لگتا، لیکن ایک عالم اختلاف کرے یہ ہمیں اتنا شدید کیوں لگتا ہے؟ فرقے بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں بھائی، الگ الگ جو ہے نا وہ اس کی مسجدیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ کیوں ہمیں اتنا سخت لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیاوی معاملے میں تول رہے ہوتے ہیں، کہ انجینئر کا معاملہ دنیاوی ہے، کہ وہ ہماری دنیا کے بارے میں بات کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہماری دنیا کے معاملے میں صحت کے بارے میں بات کر رہا ہے بھائی، وکیل بھی ہماری دنیاوی معاملے کو لے کر بات کر رہا ہے، لیکن ایک عالم تو بھائی ہماری دنیا اور آخرت کے معاملے کو لے کر بات کرتا ہے۔ تو ہم ایمان کی فکر میں کمزور ہیں، دنیا کی فکر میں ہم لوگ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی باتوں پر زیادہ اعتماد ہے، اور ان کا اختلاف ہمیں اختلاف نہیں لگتا، اور ہمیں ایمان کی فکر میں کمزوری ہے کہ ہم اپنے آخرت کی بھی فکر کریں۔ اس بارے میں ہم کہتے ہیں یار کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو، کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے پڑھ لو، کسی بھی مدرسے میں جا کر جو ہے نا فتویٰ لے لو، کسی بھی دارالفتہ، نہیں، اس کے لیے بھی آپ ریسرچ کریں، اس کے لیے بھی آپ کے اندر اتنی فکر ہونی چاہیے کہ میرا مسئلہ ہے یہ کون سے دارالفتہ جو سب سے بہترین ہو، سب سے اچھا فتویٰ دینے والے ہوں، سب سے اچھے مولوی سے میں رابطہ کروں، سب سے اچھے جو نا عالم سے میں جو اپنی نسبت بناؤں۔ یہ فکر آپ کو آخرت کے لیے پیدا ہوگی، تب آپ کو یہ اختلافات لگیں گے نہیں اختلافات، پھر تو آپ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ میری آخرت کون سے عالم سے بننے میں، کس عالم سے میں رابطہ کروں، میری دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں، اس فکر میں آپ زندگی گزاریں گے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فکر تو ہے نہیں، دوسری فکریں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اس اختلافات ہمیں شدید لگتے ہیں۔ ان اختلافات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے اپنے تعلق کو بنائیں۔ بہرحال دین کی صحیح رہنمائی اور دین کی صحیح جو آپ کو آگاہی ہے وہ علماء کرام اور جو اکابر ہیں اور جو اس علم کے اندر یعنی کہ مہارت حاصل کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے شب و روز اس علم کو دیے ہوئے ہیں، دین کے علم کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ کو انہی سے ہی صحیح آگاہی مل سکتی ہے۔ یہ لٹریچر پڑھ کے، یہ تراجم جو مختلف چھاپوں سے چھپ رہے ہیں، اس کی نہ تحقیق ہوتی ہے کہ بھئی یہ چھاپنے والا کون سا ادارہ ہے اور یہ کس کا ترجمہ ہے، کون سے وہ تخیلات کو اپنے اس نے شامل کیے ہیں،
کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کر کے ان علماء کے جو متفق علیہ ہوں اور جو اپنے زمانے کے یعنی کہ جن پر سب کا اتفاق ہو، وہ آپ تراجم پڑھیں اور اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک یہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دلانے والی کتاب ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی قرآن پر چل رہا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس کی معیشت بھی تنگ ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس کی معیشت اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اعراض کرے گا اس کی معیشت اللہ تنگ کریں گے۔ جو اس پر چل رہا ہوگا وہ تھوڑے میں بھی اللہ اس کی ایسی برکت ڈالیں گے کہ اس کی معیشت پروان چڑھے گی، اور آخرت میں بھی اس کے درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔